अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। मेरे चारागर बाय रुखसाना निगार अदनान, एपिसोड 13। आओ आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज कैसे मेरे बच्चे रास्ता भूल कर आ गए। आ जाओ। वो लॉन्च में बैठी मैगज़ीन की वर्क गर्दानी कर रही थी जब बुप्पो पर जोश आवाज़ और खैर मकदमी और कलमात बोलते हुए ज़ोविया और वलीद के साथ अंदर दाखिल हुई। इन दोनों को इतने अरसे बाद अचानक अपने सामने देखकर एक पल तो वो साकत रह गई और पलके झपके बगैर इन्हें देखती रह गई। ज़ोविया इसके बचपन से जवानी तक बहन कम दोस्त ज़्यादा थी और वलीद जिसकी दोस्ती इस दोस्ती सबसे ज़्यादा इसके साथ थी, जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकती थी। दिल सारी बेइतनाई को बुलाकर एक पल तो बलियों उछला था, इस दूसरे लम्हे नफ़रतों अदावत से पथरा सा गया था। वो एक झटके से उठी और बाहर जाने लगी। सुनो बिया, तुम आज मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। बाहर की तरफ लपकते हुए ज़ोविया ने एक झटके से इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ इसे खींचा था। इसे ज़ोविया से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। वो संभलते संभलते भी सोफे पर गिरते हुए ज़ोर से उछली थी। छोड़ो मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। इसने पूरा ज़ोर लगाकर अपनी कलाई छुड़वाना चाहिए। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एक बार करके अब तक इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। ज़ोविया ने इसकी कलाई नहीं छोड़ी बल्कि दूसरा हाथ भी पकड़कर इसके पास बैठ गई। बिया, तुम अच्छी थी जब तक सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा था। सब लोग अच्छे थे, प्यार करते थे, मोहब्बत जताते थे, हर आसाइश हर आराम मैसर था। तो बिया इंसारी से अच्छा, नरम दिल और मोहब्बत करने वाला कोई था ही नहीं किसी की नज़र में। मंजर बदला, लोग कज रवि पर उतरे। आसाइश ने मुंह मोड़ा। वक़्त ने आजमाइश के मंवर में 4 चक्कर क्या दिए। तुम्हारा सारा अच्छापन, तुम्हारी नरम दिली, तुम्हारी मोहब्बत भरी फितरत का सारा मलमा उतर गया। तो अच्छी फिर तुम तो ना हुई। किस्मत अच्छी रही, मेहरबान तो तुम भी, हमदर्द और नेक तबीयत। तो तुम्हारी अंदर सारा खोट ही था, सारा मलमा वक़्त की एक आजमाइश ने जैसे धो डाला। ये है असल अबिया इंसारी। बोलो। ज़ोविया हाथों की गिरफ्त इसके बाजू पर मजबूत किए, नज़रें इसके ख़ज़ां रसीदा चेहरे पर गाड़े, इर्द गिर्द से बेगाना चबा चबा कर कहे जा रही थी। हाँ, यही थी मैं, खोटी और झूठी, बुरी और बदकिरदार। सुनो, तुमने इस खोटी और धोखेबाज मकार अबिया से जान छुड़ा ली, तो अब क्यों इससे दूसरी बार फ़रेब खाने आई हो। इसके चले आने से तुम्हारे घर की सारी बदनुमाई, सारी कसाफत धुल गई। सब कुछ खरा और सच्चा हो गया। फिर इस बदतनीयत बिया के पास किस लिए आई हो। छोड़ो मुझे, वो इसी नफ़रत से कहती हुई अपनी कलाई छुड़ाने के लिए ज़ोर लगाने लगी। ज़ोविया प्लीज़, तुम इसलिए नहीं आई थी। इधर पीछे खड़े वलीद ने आगे बढ़कर ज़ोविया को जैसे याद दहानी करवाई। मालूम है मुझे किस लिए आई हूँ मैं इधर, इस पत्थर से सर फोड़ने। वो कहते कहते आंखों में आंसू भर लाई। मलमा उतरने के बावजूद मेरे दिल को यकीन है, मेरी नरम दिल बहन का किरदार अनमोल है। वो होले से बड़बड़ाई। छोड़ो मुझे। बिया को इसकी ज़ोरदार गिरफ्त पर सख्त तैश आ रहा था। इसे नहीं पता था इस दुबली पतली ज़ोविया में इतनी ताकत है। बिया, मैं तुम्हें कोई ताना देने नहीं आई, कोई चोट लगाने नहीं आई। मैं जानती हूँ वक़्त के हाथों तुम पहले ही बहुत ज़ख्म खा चुकी हो। मैं तो तुमसे इंसानियत के नाते, पुराने रिश्तों के हवाले से मिन्नत करने आई हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आई हूँ। इस लाचार बीमार बिस्तर मर्ग पर पड़ी माँ की मरती हुई सिसकती ममता का वास्ता देने आई हूँ कि आकर एक बार, फ़क़्त एक बार मम्मी से मिल जाओ, इनकी तरसती निगाहों को अपनी एक झलक दिखा जाओ। बिया, हम तो खाली दामन खाली हाथ हैं। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं, ना धन ना दौलत ना रिश्तों के सहारे। सिर्फ ये एक माँ ही बची है, हमारी आखिरी पूंजी। खुदा के लिए बिया, तुम्हें अपने रिश्तों का वास्ता, किसी भी तरह हम पर रहम खाओ। एक बार आकर मम्मी से मिल जाओ, वो मर रही हैं बिया, वो मर रही हैं। ये कहते कहते वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और बिया को खुद भी पता नहीं चला कब इसके पलकों पर 2 मोती आकर अटक गए और आंखों में धुआं सा भरने लगा। क्या
بیا بابی کو دیکھنے نہیں گئی۔ زویا اور ولید نے بھی پھپھو کی حیران سی آواز سنی، پھر بیا نے بھی سن لی۔ پل بھر کو اسے لگا اس کا سارا بدن برف بن گیا ہے۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر سر جھکا لیا۔ بیا، زویا ٹھیک کہہ رہی ہے، چھوٹی تائی کی حالت واقعی اچھی نہیں، کوئی چیز ان پر اثر نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ کسی دوا سے یہ اچھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ خود اچھی نہیں ہونا چاہیں گی، اور وہ واقعہ ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہی۔ ان کی ول پاور تو ایک دم سے ختم ہو گئی ہے، جینے کی امنگ ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ پہلے مجھے کہتی تھی کہ ولید کسی طرح سے بیا کو ایک بار میرے پاس لے آؤ، بس اب تو بس خالی نظروں سے تکتی رہتی ہیں۔ یوں ایک انسان کی زندگی اور موت کی ڈوری قدرت نے تمہارے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے آہستگی سے ولید نے کہا، زندگی اور موت کا اختیار ایک انسان کی ہے نا؟ وہی کڑوا پن اس کی آواز سے چھلکا جو اس کا وتیرا بن چکا تھا۔ ہاں، ایک انسان کی۔ تم سمجھتی ہو، اور ہو سکتا ہے درست سمجھی ہو، کہ تمہاری زندگی کا کسی بھی غلط فیصلے کا اختیار انسانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر تمہارے ساتھ برا کیا۔ اگر تم بھی ایسے ہی کرو گی تو ان میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں خود کو ایسی نیکی کرنے سے قاصر پاتی ہوں، تو بتاؤ کیا کروں؟ وہ لاچارگی سے بولی۔ زویا اب بھی رو رہی تھی، مگر بے آواز آنسوؤں کے ساتھ۔ بیا، اتنی ظالم، اتنی خود غرض نہ بنو کہ… زویا نے دانتوں تلے زبان دبا کر جیسے کسی سخت بات کو روکا اور ہونٹ کچلنے لگی۔ یہ صرف تمہاری جھجک ہے، محض انا کی ضد، جو تمہیں جھکنے سے روک رہی ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لے جاتا ہوں، ایک بار کوشش تو کرو اس انا سے اپنا دامن چھڑانے کی۔ ولید نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں، اس نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا، مجھے کسی فیصلے کو خود کرنے کا اختیار تو ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زویا نے بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا اور غصے سے لب بھینچ لیے۔ میں کوشش کروں گی آنے کی، اور نہ آ سکی تو سمجھنا میں بے بس تھی۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ان دونوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ پھپھو، آپ ہی سمجھائیں اسے، اس نے جاتے جاتے زویا کی ملتجی آواز سنی۔ غیر اختیاری طور پر پھپھو کا جواب سننے کے لیے اس کے قدم سست ہوئے تھے۔ زویا، میں کس قابل کہ کسی کو سمجھاؤں، اور زور دبزی سے کچھ بھی سنوارا نہیں کرتا۔ تم لوگوں نے سمجھ لیا، منت سماجت کر لی جو تم کر سکتے تھے، اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اللہ سے دعا کرو۔ دلوں کو موڑنے کی طاقت صرف میرے اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے گا تو یہ کسی کے کہے بغیر خود سے مان جائے گی، اور نہ چاہے تو تم اور میں لاکھ سال پٹکتے رہیں، کچھ حاصل نہیں۔ میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں پھپھو، ہم جا رہے ہیں۔ وہ باریک قدموں سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بیڈ کے عین سامنے دیوار پر رافع کی تصویر لگی تھی۔ یہ کس نے لگائی؟ وہ چند لمحے پہلے کی کشمکش بھول گئی اور تصویر کے پاس رک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھپھو نے، مگر کیوں؟ اسے لگا رافع کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہیں اور وہ اسے اندر تک پڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر مڑی اور تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد دوبارہ تصویر کی طرف دیکھنے لگی۔ دلوں کو موڑنے کی طاقت اگر واقعہ اللہ کے پاس ہے پھپھو، تو پھر یہ تصویر کیا کر سکتی ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تصویر اتار دی اور ڈریسنگ کی دراز میں ڈال دی۔ پھپھو کو پتہ چل گیا۔ میں ممی کو دیکھنے ہسپتال نہیں گئی، اگر انہوں نے آ کر پوچھا میں کیا کہوں گی؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ زریاب کا 2 بار فون آ چکا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کاش تم ابھی میرے سامنے نہ آئے ہوتے، میں کسی فیصلے پر پہنچ گئی ہوتی۔ 2 دھاری فیصلے کی کن چھری تو اور میری اذیت بڑھا رہی ہے۔ زریاب، میں کیا تم سے ملنے کی خوشی مناؤں؟ اس نے بے بسی سے سر تھام لیا۔ 2 دھاری فیصلہ کیوں بیا؟ تم سوچ چکی ہو تمہیں رافع کے ساتھ نہیں رہنا۔ رافع کے آنے میں اب دن ہی کتنے ہیں؟ بمشکل 1 ماہ یا چند دن اور۔ تو یہ اچھا ہے۔ زریاب کی بے چینی اسے تم تک لے آئی۔ فیصلہ کرنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ اور زویا اور ولید ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ممی کو دیکھنے جانا چاہیے۔ تھوڑے دنوں بعد بھی تو مجھے یہاں سے
جانا ہے تو بہتر نہیں پہلے سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ کر لوں، اور یہ سب قدرت نے میرے لیے آسان بنانے کے لیے کیا ہے۔ مجھے آج ہی ممی کو دیکھنے جانا چاہیے، وہاں جانے سے پہلے اس کشمکش سے نجات ملے گی۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی، اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اسی وقت باہر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری، وہ جلدی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس وقت وہ پھپھو کا سامنا ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی بھی بہانہ اس کے ذہن میں تیار نہیں تھا۔ سعدیہ بیگم نے دروازے میں کھڑے ہو کر چند لمحے اسے دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ اف، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی، کچھ بھی نہیں چھپا سکوں گی، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں زریاب سے مل کر آئی تھی۔ اتنی دیر تک اسے خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ میں کبھی بھی پھپھو سے کسی قسم کی بات نہیں کر سکوں گی۔ مجھے جب بھی اس گھر سے جانا ہوگا، خاموشی سے جانا ہوگا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچے جا رہی تھی۔ رافع کا فون ہے بھیا، آ کر بات کر لو۔ پھپھو کی آواز پر اسے بادل ناخواستہ اٹھنا ہی پڑا۔ اس کی طبیعت 2-3 دن سے سست سی تھی، حرارت سی محسوس ہوتی رہی تھی۔ شاید ذہنی دباؤ کا نتیجہ جسمانی نکاہت کی صورت میں نکل رہا تھا۔ اس دوران اس نے پھپھو کا حتی الامکان سامنا کرنے سے گریز کیا تھا۔ زریاب کا فون بھی اٹینڈ نہیں کیا اور ممی کو دیکھنے بھی نہیں جا سکی، بس اسی طرح خالی ذہن بیٹھی رہتی۔ تم میرا فون کیوں اٹینڈ نہیں کرتی؟ رافع کے استحقاق بھرے انداز نے اس کے اندر آگ ہی لگا دی۔ دیکھیں مسٹر رافع، آپ جس عہد کا مجھے پابند کر کے ادھر کسی بے زبان بکری کی طرح باندھ گئے ہیں، اس عہد کی روح سے کسی بھی طرح مجھ پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ میں آپ کی کالز ریسیو کرتی پھروں۔ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے جلد کریں، میں اس اذیت سے نہیں گزر سکتی، میں شاید اب اور ادھر نہ رک سکوں۔ وہ تیز لہجے میں بولتی چلے گی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس طرح کسی سے بات کرتے ہیں فون پر؟ جب کوئی اتنی دور سے فون کرے، وہ حق جتانے والے انداز میں جھلا کر بولا تھا، اور تم کیسے جا سکتی ہو گھر چھوڑ کر؟ ابھی ہمارے درمیان یہ کاغذی رشتہ موجود ہے۔ آپ اگر مکر نہیں رہے تو اس رشتے کو ختم کرنے کا مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے، اور اگر آپ کو اپنے وعدے کا پاس نہیں تو میں بھی کسی کی پابند نہیں۔ وہ بلا جھجک بولی، میرے آنے تک تم ادھر رہنے کی پابند ہو۔ کیا تمہیں بار بار ریمائنڈ کروایا جائے؟ تمہارا سیل فون آج کل بزی ملتا ہے، اور مجھ سے تم بات نہیں کرنا چاہتی، کال ریسیو نہیں کرتی، اس سے میں کیا سمجھوں؟ رافع کی بات پر ایک پل کو اس کا رنگ اڑا۔ جو آپ کا جی چاہے آپ سمجھے۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہ کر بولی، لگتا ہے کوئی نیا دوست مل گیا ہے، یا کسی پرانی دوستی کی تجدید ہو گئی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی بات پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی۔ آپ کو پتہ ہوگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط، مگر مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے۔ وہ جیسے تنگ آ کر بولی، کون سی بات؟ وہ انجان بنا، اپنے وعدے کی پاسداری۔ پیپرز آپ مجھے وہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں، میں بتا رہی ہوں میں شاید اب ادھر نہ رک سکوں۔ کیا تمہارے نزدیک یہ اتنی معمولی سی بات ہے؟ وہ پہلی بار سنجیدگی سے بولا تھا۔ معمولی بات میرے نزدیک نہیں، یہ آپ کے نزدیک بے حد معمولی تعلق ہے، جسے آپ اب تک بادل ناخواستہ نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اسی طرح ٹال مٹول سے کچھ دن اور سرکانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں واقعی اب نہیں رک سکتی۔ وہ فون رکھنے لگی تھی۔ پلیز بیا، جہاں اتنا انتظار کیا، چند دن اور میرے آنے سے پہلے تم کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ جس آزادی کے لیے تم تڑپ رہی ہو، ساری زندگی بھی ایڑیاں رگڑتی رہو گی، تو میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اور میرا کہنا خالی دھمکی نہیں، تم جانتی ہو میں آنے سے پہلے تم سے کچھ کہہ کر آیا تھا، شاید تم نے سنا بھی نہیں تو یاد کیا رکھنا تھا، اور میں اپنے ہی لفظوں کے سہارے نئی امیدیں لگا بیٹھا تھا، اور تم میرے دور آتے ہی اور بھی دور نکل گئی۔ مگر میری ان باتوں کو بھولنا نہیں، تمہاری اس گھر میں موجودگی تمہاری آئندہ آزادی سے مشروط ہے، ورنہ پھر عمر بھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ وہ فون بند کرتے کرتے کیا کچھ نہ کہہ گیا تھا۔ وہ بیا وہیں سن ہو کر کھڑی رہ گئی۔ جس آزادی کے لیے تم تڑپ رہی ہو، ساری زندگی ایڑیاں بھی رگڑتی رہو گی، تو میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اسے لگا رافع ابھی بھی اس کے کانوں میں چلا رہا ہے۔ کیا یہ رافع تھا اس طرح بات کرنے والا؟ اسے حیرت سی ہوئی۔
کیا کہہ رہا تھا رافع؟ پھپھو سبزی کی ٹوکری اٹھائے ادھر ہی آ بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ ذرا بیٹھ کر میرے ساتھ سبزی تو بنوا دو، آج تو دیر ہی ہو گئی، دوپہر کو کیسے کھانا پکے گا؟ وہ تشویش سے کہنے لگی، نہ پکے، یہاں کون سے کھانے والے بیٹھے ہیں؟ وہ جی میں بڑبڑائی اور بیزاری سے پالک کے پتے نوچنے لگی۔ رافع تم سے کون سا وعدہ کر کے گیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ یہی وقت ہے بیا، بتا دو، آج یہ پہاڑ بھی سر کر لو۔ کسی نے اس کے اندر سرگوشی کی۔ آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ رافع کو آنے دے، پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، کیا کوئی سرپرائز ہے؟ وہ بول پن سے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے رافع کو بتایا کہ وہ ماموں بننے والا ہے۔ خوشی کے مارے اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ اب روشی کو فون کر رہا ہوگا۔ تم نے بات کی روشی سے؟ اس کا کل دوبارہ فون آیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔ آج کر لوں گی۔ وہ بیزاری سے پھر پتے توڑنے لگی۔ میری تو دلی آرزو ہے میں جلد سے جلد تمہاری اور رافع کی یہ خوشی بھی دیکھوں، پھر سمجھوں گی میرے مولا نے مجھے دنیا میں ہی مالا مال کر دیا، کوئی حسرت نہ رہنے دی۔ میں تو کہتی ہوں تم کسی ڈاکٹر کو آج ہی دکھا آتی۔ وہ چند لمحوں بعد بولی تو اسے کوفت سی ہونے لگی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ طبیعت اچھی نہیں لگ رہی تمہاری؟ صبح بھی جسم گرم ہو رہا تھا، موسم بدل رہا ہے، اب بھی مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے اس کی کلائی کو چھو کر کہا، ٹھیک ہوں میں۔ تم نے کچھ سنا؟ وہ چند لمحوں بعد پھر سے بولی، کیا؟ ضریاب پاکستان آیا ہوا ہے، وہ بھی جائیداد میں اپنا حصہ لینے۔ انہوں نے دھماکہ کیا۔ بیا نے گھبرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ اور اس کی خباثت دیکھی ہے تم نے؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولی، ایک تو بیچاری فریال کو مردوں سے بدتر کر کے ادھر بھیجا اور طلاق دینے کی شرط پتہ ہے کیا رکھی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تو اس نے سر جھکا لیا۔ حق مہر پہلے ہی معاف کروا لیا، بلکہ لکھوا لیا ہے بیچاری سے 50 لاکھ روپے، اور اب طلاق کے لیے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو بیا پریشانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں کس کا فون ہے، 3-4 دن ہو گئے ہیں، 10 بار گھنٹیاں بجتی ہیں اور میں اٹھاؤں تو کوئی نہیں۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ میرے سر میں درد ہے، کچھ دیر ریسٹ کروں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھ مسلسل بجتی پب سے کھلی تھی۔ ضریاب کا نمبر دیکھ کر اس نے موبائل پھر تکیے کے نیچے گھسا دیا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی اور وہ چاہنے کے باوجود موبائل آف نہ کر سکی۔ بیا، اگر تم شام 5 بجے مجھ سے ملنے نہ آئیں تو میں گھر چلا آؤں گا اور سارے فیصلے وہیں تمہاری اس مسکین پھپھو کے سامنے کر ڈالوں گا۔ تم جس طرح مسلسل مجھے نظر انداز کر کے اپنے سارے حساب چکا رہی ہو، یہ نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ میرے لیے۔ پھر یہ آگ تم نے میرے اندر بھڑکائی کیوں؟ بجھی ہوئی چنگاریوں کو کیوں ہوا دے کر شعلے بنایا؟ اب ان شعلوں میں میں تمہیں اور خود کو سب کچھ بھسم کر ڈالوں گا۔ تمہیں شام کو مجھ سے ملنے آنا ہی ہوگا، یاد رکھو۔ ضریاب کی چنگاڑتی آواز سیل فون سے آ رہی تھی۔ اس نے سیل فون بند کر دیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز آنے لگی۔ فون اٹینڈ کر کے پچھتائی۔ اس کا یہ تحقیرانہ انداز اور انتقامی طرز عمل۔ ضریاب، میرے پاس اب بسم کرنے کے لیے بچا ہی کیا ہے سوائے اس بدن کے، گوشت پوشت کے بے قیمت بدن کو تو تم پامال کر کے کون سی راحت پاؤ گے؟ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں میں اس شام تم سے ملنے چلی گئی۔ وہ سر پکڑے بستر پر بیٹھی تھی۔ یہ سیل فون اسے رافع جانے سے پہلے دے کر گیا تھا۔ رافع سے تو شاید اس نے 1-2 بار ہی بات کی تھی فکس لائن پر۔ ضریاب کی کال کہیں پھپھو اٹینڈ نہ کر لیں، اس لیے اس نے ضریاب کو اس دن اپنا سیل نمبر دے دیا تھا، اور ضریاب نے اس واسطے کے ذریعے دلوں کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگایا تھا، بہت سی غلط فہمیوں کو رفع کیا تھا اور بہت سی نئی امیدوں کا گلستان مہکایا تھا۔ مگر رافع کے فون کے بعد وہ ڈر سی گئی تھی۔ رافع اسے آسانی سے آزاد نہیں کرے گا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرا ضریاب سے کیا معاملہ چل رہا ہے تو پتہ نہیں اس اندر کا وہ وحشی جاگ نہ پڑے جو روشی کے معاملے پر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ابھی فی الحال ضریاب سے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، اور اس نے بے قراری میں مسلسل فون کر کے
اسے زچ کر ڈالا تھا۔ شام 5 بجے اگر میں نہیں جاتی تو وہ واقعی گھر آ جائے گا، اور جاؤں تو کیسے؟ پھپھو سے کیا کہوں، آج تو مجھے ہاسپٹل بہانہ کر کے اکیلے جانے نہیں دیں گے۔ اور حیرت ہے، پھپھو نے مجھ سے پوچھا نہیں اس شام میں کہاں گئی تھی۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہوگی۔ پھپھو مالی سے کیاریوں میں گوڈی کروا رہی تھی۔ یہ مالی بھی آفس کی طرف سے ہفتے میں 3 دن آتا تھا۔ پتہ نہیں رافع کی جاب کتنی اچھی ہے جو ایسی سہولتیں ہاتھ باندھے ساتھ ملی ہیں۔ مجھے اس کے غصے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، صبر کے ساتھ رافع سے علیحدگی حاصل کرنی چاہیے۔ میری جلد بازی بہت کچھ خراب کر دے گی، مگر شام کو ضریاب کو کس طرح ٹالوں؟ آج تو جانا ہوگا۔ وہ برش لے کر بالوں میں آہستہ آہستہ پھیرنے لگی، کوئی معقول بہانہ بنانا سوچنے لگی۔ تم شام کو میرے ساتھ ہسپتال چل رہی ہو نا؟ پھپھو اچانک ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ گڑبڑا سی گئی۔ شام کو، اس نے زیر لب دہرایا۔ پھپھو آج شام کو نہیں، کل صبح چلوں گی۔ وہ اصل میں پھپھو میری دوست ہے شہانہ، اس کی انگیجمنٹ ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر، اس نے بہت ضد کر کے اسرار سے بلایا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلا یہ سب اس کے منہ سے کیسے پھسلا۔ تمہاری دوست؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ اس نے تو اس 1.5 سال میں کسی دوست سے ملنا تو دور کی بات کسی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اب جانے کا تذکرہ؟ میں نے تو سب سے ملنا جلنا، رابطہ کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ اس سے روشی کے ذریعے نمبر مل گیا تو بار بار فون کرنے لگی۔ مجبوراً مجھے اس سے بات کرنی پڑی۔ پھر یوں اکیلے جانا پڑے گا۔ چند ایک بار اس سے بات کرنے کے بعد اچھا لگا تو میں کبھی کبھار اس سے بات کرنے لگی۔ اب اس نے بس ضد اسرار اپنی منگنی پر بلایا ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر آپ کہتی ہیں تو نہیں جاتی، اس نے آخر میں قدرے مظلومیت سے کہا۔ وہ کچھ دیر بول ہی نہ سکی۔ کہاں ہے اس کا گھر؟ ان کے سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ اپر مال پر، اس کے منہ سے نکلا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہسپتال سے ادھر کچھ دور ہے، اگر میرے ساتھ چلو گی تو اچھی بات ہے، ورنہ ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر کے مجھے لے جائے گا، واپس پر تمہیں لے لیں گے۔ انہوں نے اتنی پرفیکٹ پلاننگ بتائی کہ یہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکی، اور اپر مال کا نام لینے پر دل میں خود کو کوسا۔ میں کل آپ کے ساتھ چلوں گی نا ہسپتال؟ پھر آپ شام کو رہنے دیں، اکٹھے ہی چلیں گے۔ اس نے مضطرب لہجے میں آخری کوشش کی اور ان کی شکل دیکھنے لگی۔ بیٹا دیکھو، بیمار کا بھی معاملہ ہے، بیمار بھی وہ جو آس کی شمع جلائے بیٹھا ہے۔ زویا کے آنسو اس دن سے میرے دل پر گر رہے ہیں۔ کیسے بلک رہی تھی بیچاری، اور میری سستی دیکھو، اتنے دنوں سے جا ہی نہیں سکی، اور اب 1 دن اور ٹال دوں؟ ان کے لہجے پر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے تو ابھی تک جانے کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا تھا، اور زویا کا رونا اسے ایک بار بھی یاد نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیسی غائب دماغی کی حالت تھی۔ پھپھو، اصل میں آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، اکیلے مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ کل صبح وعدہ، آپ کے ساتھ ضرور چلوں گی۔ صرف ضریاب سے ملنے کے لیے وہ یہ وعدہ بھی کر بیٹھی جو شاید کبھی نہ کرتی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری خوشی، مگر شام کو کس وقت جاؤ گی؟ 5 بجے نکلوں گی، اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور وہیں رہے گا، 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو کر تم نکل آنا، وہ کہتے ہوئے جانے لگی۔ وہ انہیں منع کرتے کرتے رک گئی۔ فی الحال اتنا کافی تھا، اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اس روز شام بھی ایک طویل انتظار کے بعد آئی تھی۔ اس نے اپر مال پر ڈرائیور کو ہوٹل سے کافی دور اتر کر واپس بھجوا دیا تھا۔ واپسی پر میری دوست مجھے ڈراپ کر دے گی، پھپھو کو بتا دینا جا کر، اس نے کہہ کر اسے روانہ کر دیا تھا۔ اگرچہ اس طرح تیار حلیے میں اکیلی سرشام رواں ٹریفک کے بیچ سے گزر کر سڑکیں کراس کرنا اور واک کرتے ہوئے ہوٹل تک جانا اسے خود بھی خاصا عجیب لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھے دیکھ لے، اس کے دل میں نیا وسوسہ جاگا۔ رائل بلو کلر کے نازک کڑھائی والے سوٹ میں دوپٹہ اپنے گرد لپیٹنے کے باوجود اسے پسینے آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، ہر آنکھ اس کی طرف ہی دیکھ رہی ہے، اور وہ جانتی ہیں وہ کسی سے چوری چھپے ملنے جا رہی ہے۔ رافع کی منقوہ ہونے کے باوجود اس کا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ تم پیدل آئی ہو؟ ضریاب ہوٹل کے انٹرنس کے قریب ہی اسے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے مل گیا۔ نہیں، ڈرائیور سے میں نے ہی کہا تھا کہ مجھے ذرا دور اتار دے، تھوڑا سا چلنے سے ہی میں تھک گئی تھی۔
आखिर किससे इतना डरती हो तुम? कहा था ना मैं आ जाता हूँ पिक करने तुम्हें। वो इसकी कैफियत से क्या समझा कि इसके दोनों ठंडे बर्फ़ जैसे हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, और वो इस सहारे को पकड़कर जैसे खड़े रहने के काबिल हुई। हम कहीं बैठ नहीं सकते? श्योर, रूम में चलते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। वो इसकी कमर के पीछे बाजू माइल करते हुए अपनायत भरे लहजे में बोला। अबीहा ने किन आँखों से इर्द गिर्द घुसते लोगों को देखा और तेज़ी से दाईं तरफ होते हुए इसके हल्के से बाहर निकल गई। रूम में नहीं, यहीं हॉल में किसी ओपन एयर में बैठते हैं। रूम में ज़रा बेखुद होने लगता था। इसके ज़ब्त का हर बदन टूटने लगता और इसके नरम गरम जुमले बिया को भी पगलाने लगते थे। इसे इन लम्हों से खौफ आता था, न जाने कैसा हरास था जो चाहने के बावजूद भी इसे एक कदम भी आगे ना बढ़ने देता। वो ज़रियाब को चाहती थी और इसकी चाहत का इज़हार इसे शर्मसार कर देता था। अंदर बढ़ते प्यास के सहरा पर ठंडी बारिश की तरह बरसता महसूस होता, मगर अभी वो इस बारिश को बरसने की इजाज़त देना नहीं चाहती थी। बाहर कहीं बैठकर हम भला क्या बात करेंगे? ज़रियाब को इसकी तजवीज़ पसंद नहीं आई थी। जो भी बात करनी होगी वो दो टोक अंदाज में बोली तो ज़रियाब को इसका साथ देना पड़ा। बिया, मुझे सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। इसने बैठते ही वेटर को फ्रेश जूस लाने का ऑर्डर दिया था। कौन सा सवाल? तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो ना? पता नहीं, ज़ाहिर मैं ख़ुद को कायल करती हूँ, मगर मेरा दिल, क्या हमारा मिलन तुम्हारे दिल की चाह नहीं? इसने बेख्तियार इसके टेबल पर पड़े हाथ को धीरे से अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्लीज़ ज़रियाब, इसने मज़ाहमत की। क्या कर रहा हूँ मैं? अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसने मलतजी लहजे में कहा। बिया, मुझे नहीं पता था तुम इन दकियानूसी लोगों में चंद माह रहकर इस कदर पसमानदा ख्यालात की मालिक हो जाओगी। एक सवाल का जवाब भी मुझे अभी चाहिए, बिल्कुल सच सच। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना हाथ छुड़ाकर बोली। मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला, वो दिल गिरफ्तगी से बोला। फ़रियाल के साथ क्या हुआ? वो चबाच बार कर बोली। क्यों, क्या हुआ इसे? वो चौंका था। हर किसी के मुंह पर दुखों की कहानी है। फ़रियाल जब से वापस आई है बेचारी बेहाल हो गई है। क्या हुआ था इसके साथ? मुझे सच सच बताएं प्लीज़। इसने सीने में गड़ी फांस निकाली। तो सुनो, इसने इन 8 माह में जितना मेरा जीना दोबर किया, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम यकीन ना करो। मेरे ख्याल में तुम एक बार ख़ुद इस बेचारी से, फ़रियाल से मिलकर इससे पूछ लो, ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए। मेरा एतबार तो तुम क्यों करोगी? क्योंकि मैं एक बार तुम्हारा एतबार खो चुका हूँ और कस्में मैं खाना नहीं चाहता। कसम झूठे खाते हैं। वो सर झुकाए धीमी आवाज़ में कह रहा था। आपने इसको तलाक दे दी? नहीं, वो हक महर के अलावा एक मोटी रकम और प्रॉपर्टी का मुतालबा कर रही है। ज़रियाब की बात पर बिया ने उलझन भरी नज़रों से इसे देखा। मुझे तो पता चला आप हक महर माफ़ करवा कर बाकायदा लिखवा चुके हैं। इसके अलावा आप, वो कहते कहते रुकी। मैं नहीं जानता तुम्हारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मगर ये सब झूठ है, बोगस है, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा। और बिया, मैं सच बताऊं, इस प्रोपेगेंडा की वजह से मुझे सबसे नफ़रत हो गई है। मैं इसीलिए इंसारी हाउस नहीं गया, यहाँ होटल में पड़ा हूँ और अपने फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा इसलिए मांग रहा हूँ कि रकम लेकर फ़रियाल के तौ को अपने गले से उतार फेंकूँ। इस शादी ने जितनी मुझे ज़हनी अजियत दी है, इतना ही मुझे माली नुकसान पहुँचाया है। मैं अब इस किस्से को किसी भी तरह निपटाना चाहता हूँ। ये सब डैडी की हट दर्मी और ज़िद की वजह से हुआ। इन्हें अपनी अना और झूठा वकार इतना अजीज था कि उन्होंने इस खेल में अकलौते बेटे की ज़िंदगी और इसके दिल की बहुत खुशी को आग लगाते हुए एक पल को नहीं सोचा कि इसके दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मुझे सबसे नफ़रत हो गई है। मैं अपना हिस्सा लेकर रकम फ़रियाल के मुंह पर मारकर सबसे किनारा कश हो जाना चाहता हूँ, और मैं इस मौके पर अपनी ज़िंदगी का गोल्डन चांस ही समझूंगा कि कुदरत ने मेरे दुखों का अजाला करने के लिए एक बार फिर मुझे तुमसे मिला दिया। अगर हम दोनों का मिलन दोबारा मुमकिन नहीं था तो बिया, हमें कुदरत दोबारा क्यों मिलाती? बिया, सब को छोड़ दो, मेरे साथ चलो। हम दोनों एक नई, एक मुकम्मल मोहब्बत भरी पुरसुकून ज़िंदगी शुरू करेंगे। इन सब लोगों ने मिलकर हमारी ज़िंदगियों से खेल खेला। हमें अब इनसे कट कर अलहदा हो जाना चाहिए। मिलकर नई ज़िंदगी की मजबूत बुनियाद रखनी चाहिए।
میرے پاس بس گنتی کے دن ہیں۔ کل میں کراچی جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے یا شاید 1.5 ہفتے کے لیے۔ اس کے بعد میرے پاس صرف 20 دن ہوں گے۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ آخر میں پرجوش لہجے میں بولا۔ میں کیا کہوں، میں تو ابھی بندھی ہوئی ہوں، خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو ضریاب کی باتوں پر یقین آ چلا تھا اور اسے شروع سے پتہ تھا ضریاب جھوٹ نہیں بولتا، ورنہ وہ شاید اس کا کبھی اعتبار نہ کرتی۔ تم کیوں رافع کو مجبور نہیں کرتی؟ اگر تم کہو تو کسی وکیل سے مل کر اسے نوٹس بھجوا دیتے ہیں۔ وہ تمہیں تنہا اور بے سہارا سمجھ کر ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ وہ تمہارے مطالبے پر تمہارے اس جائز حق کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ویٹر جوس لے آیا تھا۔ ضریاب نے گریپ فروٹ کا جوس اس کے آگے رکھا۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ بیا کو یہ جوس پسند ہے۔ وہ سٹرا لبوں سے لگا کر پینے لگی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ پھر کیا کہتی ہو بیا؟ وہ چند لمحوں بعد بولا۔ میں کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم خود کو تیار کرو گی تو کچھ سمجھ بھی آئے گا۔ تمہیں اس طرح تنہا اداس سا دیکھ کر یقین مانو میرے دل پر جیسے چھریاں سی چلتی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے بیا میں تمہارے اس ادا سے روح کو اپنے سینے میں سمیٹوں اور سارے جہاں کی خوشیاں، سارے زمانے کی مسکراہٹیں، تمہاری وہ کھنکتی کھلکھلاتی ہنسی تمہیں لٹا دوں۔ کاش یہ سب میرے بس میں ہو بیا۔ مجھے ایک بار اپنا کر یہ موقع تو دو، تمہارے ہر دکھ ہر اذیت کی تلافی نہ کر دوں تو۔ ضریاب نہ کہنا۔ تمہیں دیکھ کر خود پر اختیار کھونے لگتا ہوں بیا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بیچ کا عرصہ ہمارے بیچ آیا ہی نہیں، اگر آیا بھی ہے تو تمہیں جیسے مزید رونائیاں بخش گیا ہے، یا جب تک تم دسترس میں تھی کبھی اتنی حسین، اتنی مکمل اور ان چھوئی نہ لگی تھی جتنی اب۔ بیا میرا دل میرے بس میں نہیں، پلیز جلدی کسی فیصلے پر پہنچو، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، پلیز۔ وہ ایک بار پھر دیوانگی بھری وحشت میں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے آنکھوں میں محبت کی بھڑکتی لو کو دہکائے کہہ رہا تھا۔ بیا کے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رافع کی واپسی تک کچھ بھی ہونا مشکل ہے، وہ پھنسی آواز میں بولی۔ اس بار اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ضریاب کے ہاتھوں کی گرفت میں اس کا دل بھی آ گیا تھا۔ تمہارے سینے میں 2 دل ہیں بیا، ایک جو میری محبت میں پر غرق ہے، دوسری رافع کی مجبوری سے بندھا ہوا ہے۔ اور بیا یہ دونوں دل دھڑکتے رہیں گے اور تمہاری اذیت کا سمان کرتے رہیں گے۔ رافع سے پیچھا چھڑانا اتنا مشکل نہیں، تم حامی تو بھرو۔ اس کی دودیاں نرم و ملائم کلائیوں پر اب ضریاب کی انگلیاں آہستہ آہستہ سررا رہی تھی۔ بیا کے تن بدن میں ایک پرکیف سی لہر دوڑنے لگی، سارے بدن کی پیاس جیسے انگلیوں میں سمٹ آئی تھی۔ کاش ان کلائیوں میں دھڑکتی نبضوں کے ساتھ وقت کی سوئیاں بھی تھم جائیں۔ بیا روم میں چلے۔ ضریاب کی مدھم سی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچانک ابیحہ کے بیگ میں بجتے موبائل کی پاپ نے دونوں کو وحشت کے صحرا سے نکالا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ پھپھو اس کی واپسی کے لیے فکر مند تھی۔ ڈرائیور کو بھیج دوں؟ تم نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ اب کیسے آؤ گی؟ رات ہو چکی ہے۔ میں آ جاؤں گی، شاہانہ مجھے ڈراپ کر دے گی۔ تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ضریاب کی دہکتی نگاہوں سے پگھل رہی تھی۔ آواز کے لرزاہٹ پر قابو پا کر بولی اور موبائل آف کر دیا۔ آپ مجھے ڈراپ کر دیں، اس سے پہلے کہ یہ کمزور لمحے اس پر پوری طرح سے حاوی ہو جائیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بیا اتنی ظالم نہ بنو، چلو کچھ دیر اور اوپر چل کر اطمینان سے بیٹھتے ہیں، پھر چلی جانا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہے۔ نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچے اور بائک سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، اوپر نہیں چلتے، مگر کچھ دیر تو اور بیٹھو، ڈنر تو ساتھ کر لیں پلیز۔ وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ نہیں، ڈنر میں دیر ہو جائے گی۔ وہ پھپھو کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اچھا تھوڑی دیر تو اور بیٹھو۔ ضریاب کے اصرار کرنے پر وہ مجبوراً بیٹھ گئی۔ اور ہاں، پتہ بھی تو چلے، تایا جان کو جس بدکردار لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے، وہ اب ان کے بیٹے کی زندگی کا ناگزیر حصہ بن چکی ہے، پھر کیسے مجھے دھتکار سکیں گے؟ اور ممی اگر اس وقت ڈٹ جاتی، مجھے بے قصور جانتے ہوئے میری ڈال بن جاتی۔ انہوں نے تو الٹا مجھے گناہگار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ پھپھو کے گھر ایک رات بلا اجازت رہنے پر مجھے معتوق ٹھہرایا گیا۔
اور ممی نے میرے گناہ پر تصدیق کی مہر لگاتے ہو مجھے اسی گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ گویا انہوں نے میرے گناہ گار ہونے کا اعتراف سب کے سامنے کر لیا، ورنہ آج میں بھی کسی کے آگے سر اٹھا کر بات کر سکتی۔ سارا قصور، ساری غلطی ممی کی کمزوری کی ہے، اور پھر سب کہتے ہیں انہیں معاف کر دوں، ان سے مل لوں جا کر جنہوں نے جانتے بوجھتے مجھے بربادی کے اس گڑھے میں دھکا دیا۔ واپسی پر وہ دریاب کے ساتھ گمسم سی راستہ پر یہی سوچتی رہی۔ اسے اب فیصلہ کرنا آسان لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن آگے ہی آگے دریاب کے ساتھ کہیں اور محو پرواز تھا۔ اس کے پیچھے کچھ بھی اسے یاد نہیں تھا، نہ رافع سے تعلق، نہ اس کی ضدی اکھڑ طبیعت، اور نہ پھپھو کی بے ریا محبت۔ وہ تو اب جلد سے جلد دریاب کی بو جانے اور اس کا ساتھ پانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی، اور بس۔ یہ کون ہے؟ وہ پل بھر کے لیے ششدر رہ گئی۔ اس کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا، دوسرا باہر۔ وہ چوکھٹ کے بیچوں بیچ گمسم کھڑی سفید بستر پر پڑے ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے اسے لگا وہ غلط کمرے میں آ گئی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے گردن موڑ کر اس نے روم نمبر دیکھا۔ وہی کمرہ نمبر تھا جو پھپھو نے آتے وقت اسے بتایا تھا۔ اس کے سینے میں سانسیں جیسے آپس میں الجھنے لگی۔ کمرے میں ہلکی خنکی تھی، اور اس ٹھنڈک اور دواؤں میں ٹنکچر کی بو رچی ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے ایک بار پھر سامنے بستر پر لیٹے اس نیم مردہ جسم کو دیکھا، جس کے دونوں بازوؤں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور زندگی اس سفید محلول کی صورت میں قطرہ قطرہ ان رگوں میں اتر رہی تھی، جن پر کلائیاں ہونے کا فقط گمان ہی کیا جا سکتا تھا۔ یہ ممی نہیں ہو سکتی۔ اس کے کانپتے لبوں سے سسکی نکلی۔ اس کی ممی تو گوری چٹی صحت مند اونچی لمبی گریسفل عورت تھی، جن کی دودھیا رنگت میں لالیاں دہکتی تھیں۔ اداس کٹاؤدار ہونٹوں پر لپسٹک کے بغیر ہی گویا لہو چھلکتا تھا۔ 7-8 سال پرانی ذیابیطس نے بھی ان کی صحت پر کوئی نمایاں اثر نہیں ڈالا تھا۔ اپنے تینوں بچوں کو دیکھ کر ان کے خوبصورت ہونٹوں پر جو مسکراہٹ لہر کی صورت ابھرتی، ان کی سیاہ آنکھوں میں انوکھی سی چمک بھر جاتی تھی۔ ڈیڈی کے مرنے پر اسے یاد تھا کہ اس نے اکثر عورتوں کی دبی دبی سرگوشیاں بارہا سنی تھی۔ عارفہ ایسی قیامت خیز جوانی کے ساتھ کیسے بیوگی کاٹے گی؟ بہت مشکل ہے خود پر باندھ سکے۔ شاید اسی خوف سے کہ وہ کہیں دوسری شادی نہ کر لیں، تایا جی نے ان کے ساتھ ترجیح سلوک کرتے تھے، ان کی ہر بات ہر ضرورت کو سر فہرست رکھا کرتے تھے۔ اور یہ وہی ہیں جنہیں کبھی بخار بھی ہوتا تو صحت مند چہرہ تمتما کر اور بھی پرکشش لگنے لگتا۔ تو کیا ان کا یہ حال صرف میری وجہ سے، میری جدائی کی وجہ سے ہوا ہے؟ ممی نے میری جدائی کو روگ بنا لیا یا کوئی اور وجہ؟ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی ان کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ ممی، اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ ان کے پیروں پر رکھ دیا۔ سفید چادر کے نیچے سے بھی ان کے پیروں کی ٹھنڈک اس کے رخسار سے ٹکرائی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا، اور وہ ان کے پیروں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ وہ اس کے اس طرح رونے کے باوجود ساکت لیٹی تھی، جیسے ان کے بدن سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ دیکھ لینا، یہ نہ ہو کہ پھر پچھتاوے ہی رہ جائے، کوئی اس کے کان میں بولا تو اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے پورے بدن کو ٹٹولنے لگی۔ اس کے ہاتھ ان کے سینے پر آ کر ٹھہر گئے۔ کمزور سینے میں سانسوں کا زیر و بم جاری تھا، مگر بالکل خفیف سا۔ ممی، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ممی، میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، میں آپ سے ناراض تھی، روٹھی ہوئی تھی، اور دل سے چاہتی تھی آپ آ کر مجھے منا لیں۔ ایک بار نہ مانوں تو دوسری بار آئیں۔ ممی، آپ آتی تو صحیح، آپ کی دیا ایسی سخت دل تو نہ تھی کہ آپ کے منانے سے بھی نہ مانتی۔ میں ناراض ہو کر سوتی تھی تو آپ کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، صبح سویرے ہی مجھے آ کر پیار کرنے لگتی۔ ممی، یہ کیسی ناراضگی تھی؟ میں روٹھی تو آپ ہی خفا ہو گئی، یا تایا جی کی نظروں میں مطلوب نہیں ہونا چاہتی تھی؟ ممی، ایک بار مجھے بتائیں تو صحیح، وہ کون سی رکاوٹ تھی جس نے آپ کو میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ ممی، میری پیاری ممی، ممی جان، آئی لو یو، ریئلی آئی لو یو۔ آپ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیں تو صحیح، ایک بار ایک نظر میرے چہرے پر تو ڈالیں۔ ممی، آنکھیں کھول کر اپنی اس اجڑی ہوئی بیٹی کو دیکھیں جسے آپ نے دلہن بنا کر اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا۔ وہ کیسی برباد ہے۔ آپ نے کیسے ہم سفر کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا تھا کہ اس نے ایک بار بھی پیار کا جملہ، ہمراہی کا کوئی احساس آپ کی اس خانہ نما
برباد بیٹی کے پلو سے نہیں باندھا۔ ممی میں کس سے کہتی، ممی سب نے مجھے چھوڑ دیا، آپ سب نے مجھے اکیلا کر دیا، میں غصے میں آپ سے ناراض ہو کر آئی تھی، دوبارہ کبھی نہ ملنے کا عہد تو میں نے کیا تھا، آپ نے یہ قسم کیوں کھائی، آپ نے ایک بار بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی، ممی مجھے معاف کر دیں، ممی آپ اچھی ہو جائیں، پہلے جیسے، پھر آپ کی بیا آپ سے جی بار کر لڑے گی، ناراض ہوگی، پلیز مجھ سے بات کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے ابھی بھی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ روتے ہوئے دیوانہ وار انہیں چومے جا رہی تھی، اس کا سارا غصہ، ساری ناراضی، سارا زہر انہیں اس حال میں دیکھ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے آنے میں دیر کیوں کر دی، ممی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی۔ اس نے تشویش بھرے انداز میں ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ان کے پپوٹے ہلکے سے کپکپائے، مگر انہوں نے آنکھیں پھر بھی نہ کھولی۔ اگر ممی کو کچھ ہو گیا تو اس کا دل زور سے کانپا، بیمار کا کیا پتہ، بیماری بھی ایسی جس کی سانسیں آج سے جڑی ہو۔ اس کے کانوں میں پھپھو کی آواز گونجی، اگر ممی مجھے معاف کیے بغیر چلی گئی، نہیں میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، یہ اکیلی کیوں ہے، زویا کہاں ہے، حارث، ولید، ان کے پاس کوئی بھی نہیں، پھپھو تو کہہ رہی تھی اس وقت زویا ہوتی ہے۔ وہ اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی، وہ اسٹاف روم کی طرف جا رہی تھی۔ میڈم اس وقت ڈیوٹیز آف ہو رہی ہیں، نائٹ شفٹ کے بعد مارننگ والے چارج لے رہے ہیں، ڈاکٹر وسیع ابھی آتے ہوں گے، وہی آ کر پیشنٹ کو اٹینڈ کریں گے، وارڈ بوائے نے اسے بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی، کہیں بھی نہیں، کنٹین سے چائے پینے گئی تھی، سر میں بہت درد تھا، آپ اب کیسا فیل کر رہی ہیں۔ اس کے قدم زویا کی آواز سن کر دروازے کے باہر ہی رک گئے۔ زویا ابھی یہاں کوئی تھا، یہاں میرے پاس؟ نہیں کوئی بھی نہیں ممی، میں آئی ہوں تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا، بیا آئی تھی ابھی، وہ رو رہی تھی اور کچھ کہہ بھی رہی تھی، میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر پتہ نہیں کیسی غنودگی تھی، جیسے میں ساری کی ساری پتھر کی ہو گئی تھی۔ زویا وہ آئی تھی، رو رہی، تم دیکھو باہر ہی ہوگی وہ، ان کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے کانوں تک آ رہی تھی۔ نہیں ممی آپ کو وہم ہے، وہ اگر آتی تو یہیں ہوتی، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، زویا کہہ رہی تھی۔ پاگل نہیں ہوں زویا میں، دیکھو کمرے میں اس کی مہک ابھی تک ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، بیا یہی خوشبو لگاتی تھی، دیکھو میرے ہاتھوں پر اس کے آنسو ابھی بھی موجود ہیں، دیکھو ان کی کانپتی لرزتی آواز پر باہر کھڑی بیا کے آنسوؤں کا باندھ پھر ٹوٹ گیا۔ ممی کچھ بھی نہیں، ڈرپ سے کوئی قطرہ گرا ہوگا، آپ کی طبیعت اب مجھے کچھ بہتر لگ رہی ہے، رات کو تو آپ کو بالکل ہوش نہیں تھا، میں ڈاکٹر کا پتہ کرتی ہوں، زویا کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے کاریڈور کے دوسری طرف مڑ گئی، پتہ نہیں اس کے اندر ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا یا ابھی جو وہ انہیں اس حال میں دیکھ کر اتنا روئی تھی، تڑپی تھی، یا وہ سب کے سامنے اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انا کو نہیں بچھاڑ سکتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوٹ آئی، کیسی تھی عارفہ بھابی، آج بھی گئی ہو یا؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، لانچ میں بیٹھی پھپھو نے اس سے پوچھتے ہوئے طنز سا کیا، اس کا دل پہلے ہی چھلکا جام بنا ہوا تھا، وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ بیا مل کر آئی ہو بھابی سے؟ وہ اس کے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی، پھپھو وہ میری ممی تو نہیں تھی، وہ تو ممی کا سایہ بھی نہیں تھا، میں کیسے ان کا سامنا کرتی؟ پھپھو میری ممی کو کیا ہو گیا، وہ ان کے گلے لا کر زور زور سے رونے لگی۔ اس وقت اسے کسی کندھے کی ضرورت تھی، وہ آنسو جو اس نے زویا کے کندھے سے لا کر بہانے تھے وہ سعدیہ بیگم کے سینے سے لا کر بہانے لگی، کہتی تھی نا ایک بار مل لو، جا کر دیکھ لو انہیں تو تمہاری جدائی، ناراضی اور حق تلفی کا روگ کھا گیا، دیکھا کیسے ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گئی ہیں، انہیں تو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے سر اور کندھے سلاتے ہوئے بولی، پھپھو آپ دعا کریں، پھپھو اللہ آپ کی دعا سنتا ہے میری ممی کے لیے کہ وہ اچھی ہو جائے پہلے جیسی، میں ان سے ناراض نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، کیسے ان کے سامنے کھڑی ہوں میں، وہ بری طرح بکھر رہی تھی، حوصلہ کرو بیٹا، شکر ادا کرو، ابھی دیر نہیں ہوئی، اور دعا تو بیٹا ہر دکھی دل کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول ہوتی ہے، پھر اولاد کی دعا ماں باپ کے حق اللہ کم ہی رد کرتا ہے، میں بھی دعا کروں گی، تم بھی نماز پڑھو اور دل سے اپنے اللہ سے دعا کرو۔
اور شام کو انہیں دوبارہ دیکھنے جانا، تمہارے دیکھنے سے ہی ان میں جان دوڑ جائے گی، چلو گی نا شام کو؟ تو اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تم اتنی جلدی چلی گئی اور ناشتہ بھی نہیں کیا، چلو میں خود تمہارے لیے ناشتہ تیار کر کے لاتی ہوں، تم چل کر منہ ہاتھ دھو، بلکہ وضو کر لو، وضو سے ہی تمہاری پریشان طبیعت کو ڈھارس ملے گی۔ شاباش میرا بیٹا، اب انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے بولی تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام تک وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ میرے بچے، تم نے اتنا اثر لیا ماں کی بیماری کا، دوپہر میں تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں تو ڈر گئی تھی۔ رافع کا فون آ گیا، گھبراہٹ میں میں نے اسے بھی بتا دیا، اس کا بھی دوبارہ فون آ چکا ہے، کہتا تھا بیا کو ہوش آ جائے تو فون کر کے ضرور بتا دوں، تم نے تو سچ مچ مجھے پریشان ہی کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے شاید شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، حساس طبیعت لوگ اسی طرح ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کی بات پر میں اور گھبرا گئی، کہنے لگا شکر کریں نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے، نہ کچھ ڈھنگ سے کھاتی ہو، نہ پیتی ہو، نہ اپنی صحت کا کوئی دھیان، تو پھر اس طرح بیماری نے حملہ کرنا ہے۔ اللہ میری بچی کو میری عمر بھی عطا کر دے، عمر خضر عطا کر دے۔ 2 بار دم کر کے پانی رکھ چکی ہوں، اب ذرا گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ وہ اس کا سر اونچا کر کے اسے پانی پلانے لگی۔ نقاہت اور کمزوری سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، چند گھنٹوں کے بخار نے اس کے جسم سے گویا ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اللہ میری بچی کو نظر بد سے بچائے، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ ذرا ہمت کر کے یہ دوا لے لو، انجیکشن تو ڈاکٹر صاحب لگا گئے ہیں، ایک کل صبح لگے گا، اٹھو ذرا۔ اس نے بادقت نفیس میں سر ہلایا اور غنودگی میں چلی گئی۔ نہ جانے کیسا بخار تھا کہ ٹوٹتے ٹوٹتے بھی پورے 7 دن لگ گئے، اور اس کے بعد شدید کمزوری، وہ ذرا سا اٹھنے لگتی تو فوراً چکرا کر گر پڑتی۔ پھپھو نے سختی سے اٹھنے اور چلنے پھرنے سے منع کر رکھا تھا، ملازمہ اب صبح سے شام تک رہتی۔ ڈاکٹر باقاعدگی سے شام کو روزانہ چیک کرنے آتا رہا تھا۔ پھپھو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز اب یہ دوائیاں ختم کریں، مجھے صرف کمزوری ہے۔ وہ اب دواؤں کی شکل دیکھ کر چڑھنے لگی تھی۔ دوا نہیں کھانی تو پھر خوراک کھاؤ، سوپ یخنی دیکھ کر تمہیں متلی ہونے لگتی ہے تو پھر ٹھیک کیسے ہوگی؟ پھپھو ممی کی طبیعت بہتر ہوئی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، اب کافی بہتر ہے۔ چل پھر تو ابھی بھی نہیں سکتی، شاید ڈاکٹر 2-4 دنوں میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں تو تم اچھی ہو جاؤ تو پھر دیکھنے جائیں گے۔ اور بچے، رافع سے تو بات کر لو، اس کے دن میں 3 فون آ رہے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجتے پر وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تو اس کا منہ بن گیا۔ وہ ہر بار رافع کا فون آنے پر سوتی بن جاتی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، پچھلے ماہ بھی کوئی بیوقوف تھا، فون اٹھاتی ہوں تو آگے سے چپ، نہ جانے کیا مزہ ملتا ہے یوں کال ضائع کر کے۔ میں تمہارے لیے جوس لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تو ضریاب پیاچی سے واپس آ گیا۔ پھر وہی ملنے کا تقاضا، یا اللہ مجھے اس دوراہے سے نکال، مجھے قوت فیصلہ عطا کر، درست فیصلہ کرنے کی قوت، مجھے مضبوطی عطا کر، کتنا کمزور، کتنا بے بس محسوس کر رہی ہوں میں خود کو، میری مدد کر۔ میں دریاب کی طرف بڑھتی ہوں تو کوئی مجھے پیچھے سے کھینچتا ہے، رافع کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل پر جیسے کوئی بوجھ سا گرتا ہے، نہ جانے کیسی کشمکش ہے جس نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور الجھن بھی ایسی کہ میں کسی سے کہہ بھی نہ سکوں، ورنہ پھپھو سے بڑھ کر کسی بھی مسئلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے، اور میں ان سے بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بے بسی سے سوچا تھا، تمہارے لیے آتے ہوئے کیا لے کر آؤں؟ رسمی سلام دعا کے بعد رافع نے کیسے مشتاق لہجے میں اس سے پوچھا، علیحدگی کا قانونی حق، میرا مطلب ہے ڈیورس پیپر۔ وہ بغیر کسی جھجک کے فوراً بولی۔ دوسری طرف ایک جامد خاموشی چھا گئی۔ بیا اتنے دن تم نے سوچا اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں، کیا نتیجہ نکلا؟ وہ چند لمحوں بعد بولا، یہی جو میں نے بولا ہے۔ وہ بے دھڑک بولی، اگر تمہیں یہی گفٹ چاہیے تو اس کے لیے میرے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ شکست خوردگی میں بولا، مہربانی ہوگی آپ کی، میں منتظر رہوں گی، خدا حافظ، کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا میں نے سب کچھ کہہ دیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ ہاں یہی ایک دن ہونا ہے، اس نے گویا خود کو تسلی دی۔ بیا چل رہی ہو نا میرے ساتھ شام کو ہسپتال؟ ویسے آج تو شاید عارفہ بھابی کو ڈسچارج کر دے، یا ہو سکتا کر ہی دیا ہو۔
پھپھو تیار ہو کر ہی آئی تھی۔ آپ ہوں آئے میں پھر چلی جاؤں گی۔ اس کے جواب پر انہوں نے قدرے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ وہ اگلی بات کیے بغیر باہر نکل گئی۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ زریاب کا نمبر ملانے لگی۔ تم نے اس سے یہ کہا تو اس نے حامی بھر لی؟ زریاب بے یقینی سے بولا۔ بالکل، وہ پراعتماد لہجے میں بولی۔ یار جلدی کرو، میں اور یہاں نہیں ٹھہر سکتا، بس 10-15 دن اور ہوں۔ میرے بزنس کا ادھر حرج ہو رہا ہے، تمہارے فراق میں جو اس دل برباد کا حال ہے اس کی داستان غم الگ سے ہے۔ یہ تو سمندر کے پاس آ کر پیاسے رہنے والا حال ہے، اور کتنا تڑپاؤ گے۔ اچھا بس پھر پٹری سے اترنے لگے، پھر باتیں کریں گے۔ کیا کرتی ہو؟ ابھی بات کہاں کی ہے؟ اچھا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں 15 منٹ میں۔ وہ جلدی سے بولا۔ ہرگز نہیں، میں خود 2-4 دنوں میں چکر لگا لوں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے زریاب کی اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اسے پتہ تھا وہ پھر تکرار شروع کر دے گا۔ پھپھو تھوڑی دیر میں واپس آ گئی۔ انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ میرا یوں ہی چکر لگا، اب 2-1 دن تک گھر جاؤں گی، تم چلو گی؟ دیکھوں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ ایک بار پھر وہی جھجک اس کے رستے کی دیوار بن گئی۔ دن کیسی بیزاری سے گزر رہے تھے، اس پر کسل مندی طاری تھی، وہی بے سکونی بیزاری۔ زریاب کے بے تحاشا اصرار کے باوجود وہ اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ اسے زریاب کے طوفانی جذبات سے خوف آتا تھا۔ وہ اسے اس رستے پر لے کر جانا چاہتا تھا جس کا اختتام رسوائی اور ذلت پر ہوتا تھا۔ کسی پل تو وہ طلاق اور نکاح کے فارمیلٹی سے بھی منکر ہو جاتا۔ ابھی ٹوکتی تو ہنس پڑتا کہ مذاق کر رہا ہوں۔ آج کل اس کا دل پھر سے دو رخا ہو رہا تھا۔ زریاب کی باتیں سن کر اس سے بھی بیزار سی ہونے لگی تھی، مگر پھر اس کی چاہت کا اظہار اسے اپنے فیصلے کی دعوت دینے لگتا۔ فریال کی بیٹی ہوئی ہے ہسپتال میں، میں جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ اسے زریاب سے ملنے جانا تھا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ بیچاری فریال تو پہچانی نہیں جاتی، ایسی زرد ہو گئی ہے جیسے سردیوں کی بیمار ہو۔ نہ جانے بیچاری کیا کیا مصیبتیں توڑی اس زریاب نے کہ گمسم سب کی طرف دیکھتی رہتی ہے، بولتی کچھ بھی نہیں۔ بیٹی پیاری ہے اس کی، پھپھو واپس آ کر بتا رہی تھی۔ بیا نے فون کر کے زریاب کو بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے۔ جواباً وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر فون بند کر دیا۔ بعد میں اس نے دوبارہ ٹرائی کیا، مگر اس کا سیل آف تھا۔ اور بیا فریال تم سے ملنا چاہتی ہے؟ لازمی؟ پتہ نہیں اس نے کیا بات کرنی ہے، چلی جانا صبح۔ پھپھو جاتے جاتے بولی تو وہ کچھ حیران سی ہوئی، بھلا فریال کو اب اس سے کیا کام تھا؟ اس کی محبت پر ایک بار تو پہلے وہ ڈاکہ ڈال چکی تھی، اب کیا چرانے کا ارادہ تھا اس کا؟ اسے حیرت کے ساتھ تجسس بھی تھا، اور یہی تجسس اسے اگلی صبح فریال کے روبرو لے گیا۔ پھپھو نے غلط نہیں کہا تھا، اسے لگا وہ فریال کی بجائے کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہے۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ فریال نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ اپنی خوش بختی پر مجھ سے مبارکباد نہ لوگی کیا؟ اسے لگا فریال کی آواز کسی گڑھے سے برآمد ہوئی ہے۔ خوش بخت کی؟ وہ حیران سے آگے بڑھی۔ فریال نے بے اختیار بانیں پھیلا دی، اور وہ خود کو ان باؤں میں سمانے سے نہ روک سکی۔ وہ جب گھر واپس آئی تھی تو جیسے خود سے بھی بیگانہ تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گھر آ چکی ہے۔ بی بی، یہ پوسٹ مین دے کر گیا ہے۔ ملازمہ نے رجسٹری نما خاکی لفافہ لا کر اسے تھمایا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس پھولے ہوئے لفافے کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کے لیے تو میرے آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے کانوں میں رافع کی آواز گونجی، اور لفافہ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر قدموں میں جا پڑا۔ وہ بے حد خوفزدہ نظروں سے زمین پر پڑے لفافے کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اسدہ اس کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ میں اب مر کر بھی اس لفافے کو نہیں کھولوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے اس خوش بختی کو سیاہ بختی میں نہیں بدلنا، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ خوف سے پیلا چہرہ لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ لفافہ وہیں پڑا تھا، ختم شد۔